सब एग्जीक्यूशनर्स अब बेसमेंट में सर जोड़े बैठे थे। अमन की उंगलियां तेज़ी से अपने लैपटॉप के कीपैड पर चल रही थीं जब इसकी आंखों में एक चमक सी आई थी जब इसने माहिर खान को मुखातिब किया। बड़े पापा। हाँ, ब्राज़ील की प्राइवेट जेट्स की मशहूर कंपनी का लोगो ये है और ख़ास बात यह है कि अपने हर जेट का लोगो ऐसा डिज़ाइन करते हैं जो होता तो सेम ही है, मगर इसमें इस जेट के ऑनर को दिया गया सीरियल नंबर मौजूद होता है। इस सीरियल नंबर से जेट के ऑनर की तमाम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। अमन की बात पर सब इसकी जानिब मुतवज्जा थे। ब्रिलियंट, इस हेली के ऑनर का अता पता लगा चुका हूँ। मिस्टर माइक मार्गरेट, ब्राज़ील के मशहूर शहरी और कब ज़ाहिर मशहूर बिजनेसमैन, मगर आधी दुनिया जानती है इसकी खुफिया तौर पर अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े गैंग से गहरे ताल्लुकात हैं और ब्राज़ील में इन क्रिमिनल्स की पुश्तपनाही करना इसका महबूब मशगला और वो सो कॉल्ड हैवान इसका दायां हाथ है। ये अपने ज़्यादातर काम इसी के ज़रिए लेता है और भी बहुत से लोग मुलविस हैं इसमें। उनके तफसीलात से आगाह करने पर जहाँ एक तरफ इन्हें इस हैवान तक पहुँचने पर सकून आया था, वहीं फिल्ज़ा के लिए अब फ़िक्र होने लगी थी। आहान ने बेतहाशा परेशानी और गुस्से में अपनी दुखती कनपटियों को सहलाया। माहिर खान ने एक नज़र बेटे और सबकी परेशान शक्लों को देखा। ओ कम ऑन, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आहान, तुम्हें लगता है क्या मेरी प्रिंसेस अपने साथ कुछ बुरा होने देगी? मैंने इसकी तरबियत ऐसी नहीं की, वो अपनी हिफाजत कर सकती है। और रही बात इसके पीछे जाने की, तो वो सिर्फ मैं ही जाऊँगा। अमन, मेरी ब्राज़ील की टिकट करवाओ। कोशिश करो आज ही की सीट कंफर्म हो, सफ़र में भी 18 से 20 घंटे लग जाएंगे। माहिर खान ने संजीदगी से कहा। लेकिन डैड। नो मोर आर्ग्यू। मुझे मालूम है दरगाहों के तबर्रुक के नाम पर यहाँ कितनी तेज़ी से नौजवान नस्ल की रगों में जहर भरा जाम जा रहा है। हशमत राव और शमशान खैल के आदमी अब ज़्यादा खुफिया तौर पर और ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर फिर से सर उठाने लगे हैं। महारानी अपने ट्रेंड साथियों को मुख्तलिफ साइड से मीडिया के अड्डों पर पेश कर रही है, जो लोग खुलेआम इसके लिए कस्टमर्स बुला रही हैं और वो दीदा दलेरी से बदकारी पिलाते हुए इसकी दावत दे रही हैं। यहाँ आप सब लोग की ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा ख्याल है। अब वक्त आ चुका है कि इन बुज़दिलों का सफाया किया जाए, क्योंकि बुज़दिल कर्नल शेख प्रताप की भी गर्दन तक हमारा घेरा तंग हो चुका है, जिस तक पहुँचने की वजह से अभी तक हमने इन पर हाथ नहीं डाला था। हर बार बगैर किसी सबूत और गवाह के वो लोग बच निकलते रहे हैं, मगर अब नहीं। अब फांसी का फंदा इनके गलों में अदालत के ज़रिए नहीं, डायरेक्ट एग्जीक्यूशनर्स के ज़रिए तंग होगा। माहिर खान के सरसराते से लहजे अब सबकी रगें तन चुकी थी और तकरीबन सभी अलर्ट हो गए थे। इस जलाल हुडो का नहीं बताया तुमने? बादशाह इब्राहिम ने सामने पड़ी फाइल खोली। वो पहले ही एक पुलिस मुकाबले में जहन्नुम रसीद हो चुका है बड़े पापा, माहिर ने सुकून से बताया। और अली वज़ीर? बादशाह ने एक नज़र अमन के सपाट चेहरे की जानिब देखते पूछा। इसने खुदकुशी कर ली। अपने कमरे से मुर्दा लाश बरामद हुई है। इसकी अपना ही मुंह खोलकर अपने हलक में गोली दाग ली थी इसने, माहिर खान ने बताया। लेकिन क्यों? बादशाह इब्राहिम ने हैरत से पूछा। इसकी इकलौती पोती को किडनैप किया था मैंने, और इसे यूँ ज़ाहिर करवाया कि मैं इसकी पोती के साथ वही कर रहा हूँ जिसने मेरे साथ किया। मगर अगले ही दिन मैंने इसकी पोती को मुअज्जिज़ा की वजह से आज़ाद कर दिया, क्योंकि जिज़ा ने मेरी बातें सुन ली थी, इसलिए मैंने इसकी पोती को अगले ही दिन इसके घर पहुंचा दिया। इसकी पोती वापस घर गई और अपने दादा को मुझसे सीख ली। सूरत मुज़म्मिल सुनाई। तब इस अली वज़ीर को जाने क्या हुआ, इसी रात इसने खुदकुशी कर ली। अमन ने बेतासुर चेहरा लिए पाशा इब्राहिम को तमाम सच्चाई बता दी। पाशा इब्राहिम ने एक पुरसून गहरा सांस भरा। और सरदार चांडी उसका क्या बना? पाशा इब्राहिम को फाइल में देख कर एक और नाम याद आया। ये दुनिया मुकाफ़ाते अमल का नाम है बड़े पापा। इन लोगों ने लोगों पर बहुत जुल्म उठाए, बेजा कत्ल किए, मगर जब बेटे जवान हुए तो तमाम दौलत हथियाली। ब्लड कैंसर का मरीज़ अब तक एक सरकारी अस्पताल के बेड पर पड़ा एरिया न करता है। न मौत आती है, न निजात मिलती है। जिब्रान ने बताया तो सब ने इसे अफसोस में सर हिलाया। और फिर अगले चंद घंटों में माहिर खान की टिकट कन्फर्म हो गई थी। वो सब उठकर ऊपर जाने लगे। जब इतनी ही तेज़ी से अरशन ने खज़र को गुद्दी से पकड़ा था, वो सामने होकर अपने दांतों की नुमाइश करने लगा। अरशन ने भूखे शेर की तरह इसको घूरा। तो फिर रूठना मनाना कैसा रहा भाईजान? खज़र ने बेहद शरारत से पूछा था। बहुत ही घटिया मजाक था। शुक्र करो तुम्हारी वो रोंदू आप ही मान गई। अगर ना मानती तो मैंने तुम्हारा जीना हराम कर देता। खज़र जिब्रान कबीर। अरशन ने दांत पीस कर कहा था। वो फिरती से इसकी गिरफ्त से अपनी गर्दन आज़ाद करवा कर दांत निकालता वहाँ से रफू चक्कर हुआ था। तब अरशन भी मुस्कुरा दिया। मौजूदा इस वक्त स्टडी टेबल पर बैठी गहरी सोच में थी। अभी भी फ्रेश होकर आई थी और गुलाबी कुर्ती, सफ़ेद शलवार में सफ़ेद गुलाबी दुपट्टा सर पर ओढ़े हुए थी। हाथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो अपार्टमेंट वापस लौटने के लिए किस कदर बेचैन था, मगर अब एक पूरा दिन गुजर चुका था, वो वापस नहीं लौटा था।
پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی تھا کہ نہیں، اس کی طرف ستمگر متفکر تھی۔ اس دوران بینا اس کے پاس اس کا سایہ بن کر رہی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی جب بینا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ معجزہ جی، تمہارا سارا سامان کدھر ہے؟ بینا نے پوچھا تو اس نے متحیر سی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اسی روم میں، مگر کیوں؟ معجزہ کو حیرت ہوئی۔ اچھا کچھ نہیں۔ بینا آگے بڑھی، اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگ بیڈ پر رکھا اور الماری کھولی اور معجزہ کا سامان بیگ میں پیک کرنے لگی۔ بینا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ معجزہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کر رہی ہوں؟ بینا نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے اسے چھیڑا۔ میرا خیال ہے آپ میرا سامان پیک کر رہی ہیں، تو مجھے یہ تو بتا دیں میں جا کہاں رہی ہوں؟ اس کی پراسرار سے مسکراہٹ دیکھ روحان سی ہوئی ہے۔ تم اپنے اس سڑیل اور کھڑوس ڈاکٹر سے ہی پوچھنا کہ وہ کہاں لے جانا چاہتا ہے تمہیں، راستے میں ہی ہے، پہنچنے والا ہوگا یہاں۔ بینا کے کہنے کی دیر تھی، معجزہ کی گرفت اپنی کرسی پر مضبوط تر ہوئی۔ کچھ اس کا لہجہ اتنا معنی خیز تھا کہ معجزہ کی سیٹی گم ہونے لگی۔ آپ کریں جو بھی کر رہی ہیں، میں کافی بناتی ہوں۔ اس نے راہ فرار اختیار کرنے، وہاں سے کھسک جانے میں ہی حافظ جانی۔ بینا نے اس کا رنگت اڑا چہرہ دیکھ ہنسی کنٹرول کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ معجزہ کچن میں چلی آئی۔ وہ جب نہیں تھا تو پل پل اس کی چھوٹی سی جان پر بھاری تھا۔ اب جب اس کی واپسی کی خبر سنی تھی تو دل کانوں میں بجنے لگا اور ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ معجزہ بے دھیانی میں کافی میکر کی جانب متوجہ ہوئی اور بالکل غائب دماغی سے خواہ مخواہ کیبن الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ماہر خان اپنے کمرے میں داخل ہوا، ڈریسنگ کھول کر جلدی سے اپنے سفری بیگ میں اپنے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں رکھنے لگا۔ جب رواحہ کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اسے بیگ پیک کرتے دیکھ رواحہ جلدی سے اس کے قریب آئی تو ماہر کی سبز آنکھوں میں رواحہ کی وجہ سے پریشانی سی تھی، مگر اس نے خود کو جلدی سے کمپوز کیا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، مجھے برازیل جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے، ماہر نے مصروف سے انداز میں بتایا۔ فلزہ کدھر ہے؟ ماہر کہیں گئی ہے؟ رواحہ نے پوچھا تو لمحہ بھر کو ماہر کے ہاتھ تھم سے گئے۔ ہاں، کسی ضروری مشن پر گئی ہے، ماہر نے پھر نارملی کہا۔ ایک تو اس مردمار ٹھیک لڑکی کی اصل سمجھ نہیں آتی، پہلے تو کہیں جانے سے پہلے ماں سے ملنے کی توفیق بھی کر لیتی تھی، اب کی بار تو وہ بھی زحمت اٹھانا گوارا نہ کیا۔ ماہر اسے فون کر کے بتا دے اب واپس آئے تو مجھے اپنی شکل نہ دکھائے۔ رواحہ پوری طرح ہائپر ہوئی۔ کم آن رواحہ، غصہ مت کرو، طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ ضروری مشن پر گئی ہے۔ ماہر نے نگاہیں چراتے ڈریسنگ کی جانب متوجہ ہوا تو رواحہ مزید ٹینس ہو گئی۔ ماہر، سچ بتائیں وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اچھا میری فون پر اس سے بات کروا دیں۔ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا کوئی گئی ہو، اس کا فون تمام وقت سوئچ آف رہے، کبھی نہ کبھی آن کر کے میسج کا جواب دے ہی دیتی تھی۔ رواحہ بھڑاس نکال کر اب رو پڑی۔ دیا جو ہونک بنی کھڑی تھی، رونے والے منہ بنانے لگی۔ پاپا، فلزہ ٹھیک تو ہے نا؟ دیا کی آواز بھی بھر آ گئی۔ ماہر نے ایک سردی سی سانس کھینچی۔ اب تک سوائے علیزے کے خواتین میں سے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ فلزہ کہاں ہے، سو ماہر خان کی ہمیشہ کی طرح رواحہ کو سنبھالنا مشکل ترین مرحلہ لگا۔ وہ واپس مڑ کر ان دونوں کے قریب آیا اور انہیں بازوؤں کے حصار میں لیا۔ پلیز رواحہ، سنبھالو اپنے آپ کو، وہ ٹھیک ہے بالکل، تم ایسے کرو گی تو دیا بھی پریشان ہوگی۔ اب تک تو تمہیں ایسی سچویشن فیس کرنے کا عادی ہو جانا چاہیے تھا، میری جان سنبھالو خود کو، دیکھو بچی بھی پریشان ہو رہی ہے۔ ماہر خان نے رواحہ کے بالوں پر لب رکھتے کہا تو ہمیشہ کی طرح لال ٹماٹر چہرہ لیے ماہر کے بازو کے حصار سے نکلی۔ آپ بھی نہ کم از کم عمر کا لحاظ ہی کر لیا کرے اپنی۔ رواحہ جھنجھلائی تو وہ گہرا مسکرا دیا، دھیان بٹانے میں جو کامیاب ہو چکا تھا۔ اچھا پرامس کرو اپنا خیال رکھو گی، تمہیں سوچ سوچ کر بی پی ہائی کر لو گی، میں جلد ہی فضا سے تمہاری بات کروا دوں گا انشاءاللہ، ماہر نے کہتے بیگ کندھے پر ڈالا۔ اچھا اپنا خیال رکھیے گا بہت، رواحہ نے ہزارہ بار کہا۔ جملہ دہرایا تو وہ سر ہلا کر الوداع کہتا وہاں سے نکل گیا۔ تب دیا نے زور زبردستی ماں کو کھلا پلا کر میڈیسن دے کر بستر پر لٹا دیا اور ہلکے ہلکے ان کا سر دبانے لگی۔ اس لڑکی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، کیا کروں میں اس کا؟ رواحہ نے دانت پیس کر کہا اور اپنی کمپٹیاں سہلائیں۔ مما پلیز آپ آرام کریں، آپ اپنی طبیعت خراب کر رہی ہیں، سو جائیں، نہیں تو ہم پاپا کو فون کر کے آپ کی شکایت لگائیں گے۔ دیا کے دھمکانے پر آخر رواحہ نے جلتے پڑتے آنکھیں بند کر لیں۔
وہ سب ایک ساتھ ہی پیلس کے لاؤنج میں آئے تھے۔ ارشن اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے سردی سے سانس کھینچی تب بڑی ماں کے روم میں جانب گیا۔ وہ رواحہ کے روم میں داخل ہوا تو بستر پر ان کے سرہانے بیٹھی ان کا سر دبا رہی تھی۔ ارشن نے اسے کہا تھا کہ آئندہ وہ اسے سفید لباس میں نہ دیکھے، تبھی اب وہ ملٹی کلر کی فراک دوپٹے اور ٹراؤزر میں رنگی تتلی لگ رہی تھی۔ دیا ارشن کو اندر اتر دیکھ گھبرائی تھی مگر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ارشن نے ہاتھ سے واٹ ہیپنڈ کا اشارہ کیا۔ دیا نے نرمی سے اس کے سرہانے سے اٹھی، ان کے اوپر اچھی طرح کمبل اوڑھ کر لائٹ آف کی۔ 0 پاور کی لائٹ جلا کر دونوں دبے قدموں باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ارشن دیا کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں لایا اور اپنے پیچھے ڈور لاک کیا۔ کیا ہوا بڑی ماں کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کی؟ مما فلزا کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ کہتے دیا اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ارشن نے اس کا اداس چہرہ دیکھ دل میں بے چینی محسوس کی۔ ارشن آپ ہمیں بتائیں فلزا ٹھیک تو ہے نا؟ کہاں ہے وہ؟ اب تو ہمیں بھی پریشانی۔ ارشن نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی جب آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ ارشن یہ کیا؟ وہ اس کی اس اچانک عمل سے گھبرائی تھی۔ ہماری ملاقات ادھوری رہ گئی تھی بٹر فلائی، تو کیا خیال ہے وہیں سے شروع کریں جہاں سے ملاقات ادھوری چھوڑی تھی؟ ارشن نے اسے بیڈ پر نرمی سے بٹھا کر اسے گود میں سر رکھ کر بیڈ پر لیٹا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر جاذب نظر دلکش معصوم چہرہ اپنے چہرے کے اوپر جھکا دیا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ملاقات ادھوری نہیں پوری ہوئی تھی۔ وہ جلد بازی میں بے اختیار ہو کر بول بیٹھی مگر ارشن کی آنکھوں کی چمک اور لبوں پر آئی معنی خیز مسکراہٹ سے ہونک بنی اپنا سانس تک روک گئی۔ دیا نے تیزی سے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ ارشن قہقہہ لگا کر ہنس پڑا اور اس کی حرکت سے کافی محظوظ ہوا تھا۔ کیا پوری ہوئی تھی بتانا ذرا مجھے۔ ارشن نے اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے تو سبھی چہرہ بار حیا سے سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کا دھیان بٹانے کے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہوتے اب وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ ارشن پلیز تنگ مت کرے نا، وہ روحان سی ہوئی۔ سوچ ہے تمہاری برسوں بعد تو تمہیں تنگ کرنے کا پرمٹ ملا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی سبز جھیل سی آنکھوں میں جھانکا تو وہ شرما کر نگاہیں چرا گئی۔ مجھے اس دن اندازہ ہوا صرف میں ہی نہیں تم بھی میرے لیے اتنا ہی تڑپی ہو جتنا کہ میں تمہارے لیے۔ ہم دونوں ہی ایک ہی راہ کے مسافر تھے، راستے الگ الگ ہو گئے تھے مگر نشان منزل ایک ہی تھا۔ آخر ہر آزمائش اختتام پذیر ہوئی اور صبر کے دامن میں ہجر کی طویل ریاضت کے بعد پرلطف اور سرور بھرا وصل نصیب ہوا۔ وہ آنکھیں موندے ایک جذب کے عالم میں بولے گیا۔ دیا نے اس کے گالوں پر اپنے سرد ہاتھ رکھے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ ہمارے لیے کیا ہو گئے ہیں۔ وہ شرماتے لجاتے مشکل بول پائی۔ کیا ہو گیا ہوں؟ ارشن نے پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ ہماری زندگی اس سے زیادہ عزیز، دیا نے دوسری جانب دیکھتے کہا۔ اس وقت ان نگاہوں کی تمش کی تاب لانا کم از کم اسے اپنے بس میں نہ لگا، جبکہ اس کے اس اختصار پر ارشن کی رگوں میں سکون و سرشاری سی اتری تھی۔ دین پروف اٹ، ارشن نے اطمینان سے کہا۔ جی؟ دیا کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ میں نے کہا ثابت کرو مجھے پیار کر کے، لو میری آنکھیں بند ہیں، ارشن نے اطمینان سے کہا، اور اس کی سہولت کے لیے آنکھیں بھی بند کر لیں۔ دیا مسکرائی۔ کچھ ہی دیر میں اسے کلیوں سے بھی نازک اور کومل سا احساس اپنے ماتھے پر محسوس ہوا اور دیا نے اب اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ اور دیا نے اس کے گالوں پر اپنی اور چین پر اپنی محبت کی مہریں ضبط کیں اور ارشن نے مسکرا کر کہا بس۔ دیا نے لاپرواہی سے کہا تو ارشن نے آنکھیں کھول کر ایک آئی برو جھکا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ آپ پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں، ہمارا منہ کڑوا ہو جائے گا، اس نے دانتوں تلے لب دبا کر کہا تو ارشن نے اس کی شرارت سمجھ کر گہرا مسکرایا۔ یہ لو تم بھی کھاؤ، دونوں کے منہ ہم ذائقہ ہو جائیں گے، ارشن نے کہتے اپنی شرٹ کی پاکٹ سے ایک ٹکڑا سینمن کا نکالا۔ اس کی خوشبو ہماری روح میں بس چکی ہے، اسی لیے یہ دیکھیں کڑوی ہونے کے باوجود ہم نے بھی کھانی شروع کر دی ہے۔ دیا نے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے پڑے ایک چھوٹے سے ریپر سے ٹکڑا نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو ارشن کو لگا وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ تب بھی بہت بے اختیار ہو کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر اسے خود پر جھکایا تھا۔ سینمن کی مہکتی خوشبو لیے دو مدھم سانسیں ایک دوسرے میں مدغم ہونے لگیں۔ ارشن نے بری طرح سے اسے خود میں الجھا لیا تھا۔ کمرے میں فسو خیز خاموشی تھی،
صرف دیا کی چوڑیوں کی آواز کمرے میں ایک عجیب مدہوشی بھرا سما پیدا کر رہی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ ارشد اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے اب اس ٹوٹے بکھرے وجود کو اپنی باہوں میں بھرے لیٹا تھا۔ دیا جو آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، کچھ یاد آنے پر یکدم آنکھیں پٹ سے کھولی تھیں۔ دیا نے دھیمے سے ارشد کی جانب رخ موڑا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ دیا نے جھنجھلا کر اسے کشادہ سینے پر مکے برسائے۔ کتنا تیز تھا یہ آدمی، اسے خود میں الجھا کر دنیا بھلا دی اور فلزا کا بھی نہیں بتایا۔ ارشد نے اس کی کمر پر دباؤ ڈال کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ سو جاؤ یا آج بھی رات جاگ کر گزارنا چاہتی ہو؟ بند آنکھوں کے پیچھے سے بھی اس کی معنی خیزی سے کی گئی بات نے دیا کے چھکے چھڑوا دیے تھے۔ بہت برے ہیں آپ۔ وہ جھنجھلائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ارشد مسکرایا اور اسے خود میں سمیٹ لیا۔ امن پاشا ابراہیم کی ہمراہی میں اب اوپر وائٹ پیلس کے لاؤنج میں آ گیا تھا اور اب بے تاثر چہرہ لیے وائٹ پیلس کے ایک ایک کونے کو دیکھ رہا تھا۔ شفا کو جب سے اس کے یہاں آنے کی اطلاع ملی تھی، وہ تو خوشی سے جیسے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ اب بھی بیٹے کا چہرہ چوم چوم کر بامشکل ہی کچن کی جانب گئی تھی۔ وہ کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا جب پاشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح چونکا۔ جاؤ امن، معجزہ کو پیلس لے آؤ۔ انشاءاللہ ماہر جلد ہی فلزا کو واپس لے آئے گا، پھر دوبارہ سے شادی کرواتے ہیں تم دونوں کی۔ پاشا نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہا۔ بڑے پاپا ابھی؟ امن نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے بینا کو میسج کر دیا ہے، اس نے پیکنگ کرنا شروع کر دی ہوگی۔ تم جاؤ اور اسے لے آؤ۔ جی بڑے پاپا وہ کہتا وہاں سے نکلا۔ بیسمنٹ سے ہی گاڑی لے کر نکلا تھا۔ راستے بھر یہ سوچتا رہا کیا اسے وائٹ پیلس لے جانا ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ اپنی سوچوں میں گم وہ آدھا پونا گھنٹے میں جزا ٹرسٹ کے ڈرائیو وے پر تھا۔ گاڑی سے اتر کر اپارٹمنٹ کی جانب آیا۔ اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا تو لاؤنج سے گزرتے کچن سے کھٹر پٹر کی آواز پر قدم بے ساختہ کچن کی جانب بڑھے۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ کافی میٹر کے پاس کھڑی اپنے خیالوں میں کوئی جانے کون سے جہان کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اپنی زندگی کی جانب بڑھا۔ جزا، امن نے بھاری بوجھل سے انداز میں اسے ایک قدم کے فاصلے سے پکارا تو اس نے ایک سرد سی سانس کھینچی اور سر جھٹک کر کانپی بیٹھنے لگی۔ شاید وہ اس کے پکارنے پر اس کے وجود کو اپنا تخیل ہی تصور کر رہی تھی۔ جزا، اب کی بار امن نے قدرے بلند آواز میں پکارا۔ اس نے دھیان نہ دیا۔ اب تو اس کے نام کی پکارتی پہ بھاری گمبھیر بوجھل آواز اسے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ ہر وقت سنائی دیتی تھی۔ تب امن نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو نرمی سے تھاما تو وہ متحیر سی پھیلی آنکھیں لیے دم ساتھ کر اس کی جانب پلٹی۔ امن نے دیوانہ وار اس کے چہرے کا ایک ایک نقش نگاہوں کے ذریعے اپنے دل میں اتارنے لگا۔ آپ سچ میں آ گئے ہیں، کپ کپاتے لبوں سے اتنا ہی بول پائی۔ پلکوں کی جھالریں لرز کر گلابی عارضوں پر سایہ فگن ہو گئیں۔ امن اس کی غیر ہوتی حالت سے محظوظ ہوا۔ مطلب وہ اسے اپنا تصور سمجھ رہی تھی۔ پہلے جھوٹ میں تھا تمہارے پاس، امن نے بول کر دانتوں تلے لب دبایا۔ معجزہ پوری طرح بھوکلا گئی تھی۔ تبھی خواہ مخواہ چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ پیکنگ ہو گئی مکمل؟ امن ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے اور اپنے بیچ کا فاصلہ مزید سمیٹ لیا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ وہ نگاہیں اپنے پیروں پر جمائے پوچھ بیٹھی۔ گلابی قمیص دوپٹے میں اس وقت پوری طرح جیسے چپلوں سمیت سامنے والے کے دل و جاں میں اتر گئی تھی۔ پاگل دل بے اختیار اس کے گلابی گال چھونے کو مچل گیا۔ وہ بڑے پاپا نے کہا ہے کہ ہماری شادی ہونے والی ہے نا؟ تو امن نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی کیونکہ معجزہ بے اختیار گھبرا کر کچن کی سلیب تھامی تھی۔ اس نے مسکراہٹ ضبط کی۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ معجزہ نے دوسری طرف رخ موڑ کر پوچھا۔ وائٹ پیلس، امن نے کہا تو معجزہ نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر اس کی جانب حیرت و استعجاب سے دیکھا۔ امن کو اس کی آنکھوں میں واضح خوف نظر آیا تھا۔ لیکن امن وہ پوری طرح لرز گئی اور سامنے والے میں برداشت بس یہیں تک تھی۔ تب اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر بہت اچانک اس نے آگے بڑھ کر اس کے کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگایا اور آنکھیں موند لیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا جزا، آئی پرامس، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ امن نے آنکھیں موند کر اس کا احساس اپنی روح میں اتارا۔ مگر سینے سے لگے چہرے اور سماعتوں نے اس کے دل کے مقام پر پسلیوں سے سر ٹکراتے اس کے بے چین دل کی دھمک کو پریشان پایا۔ چپ ہو جاؤ، سب بھول جاؤ، بس ایک نئی شروعات ہوگی۔ امن کی بوجھل سرگوشی نے اسے خود میں مزید سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پھر دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔
پل جو تمہاری قربت میں تمہارا لمس پاتے گزرے، وہ پل امر ہے میرے لیے۔ پہچانتے ہی نہیں اب لوگ تنہا مجھے، میری نگاہوں میں بھی ڈھونڈتے ہیں وہ تجھے، ہم تجھے ڈھونڈتے ہیں جسے وہ کمی بن گئے، تم میرے عشق کی سرزمیں بن گئے، ہاں ہنسی بن گئے، ہاں نمی بن گئے، تم میرے آسماں میری زمیں بن گئے۔ امن پوری طرح اسے محسوس کر رہا تھا اور معجزہ اس کی باہوں میں دم سادے آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ امن نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، یہ دلکش معصوم نقوش اس کی روح میں بسے تھے۔ وہ جھکا اور اس کے ماتھے پر پہلی محبت کی مہر ثبت کی۔ اس کے ناتواں کمزور وجود کو اپنی مضبوط آہنی باہوں کا سہارا لیے ہوئے تھا۔ امن نے اس کے ایک ایک نقش کو چوما تھا۔ وہ اس محبت کے سمندر میں پوری طرح ڈوب کر ابھرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، تب قدموں کی آہٹ کچن کی جانب آتی سنائی دی اور معجزہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ امن، وہ بری طرح کسمسائی، اٹس اوکے، ریلیکس ہنی، تم میری ہو اور باہر بینا ہے۔ امن نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، تبھی بینا اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، پیکنگ تو مکمل ہے، پھر نکلیں یا کچھ اور وقت دوں؟ بینا نے شرارت بھرا لہجہ اختیار کیا تھا۔ امن نے اسے گھورا، میں گاڑی میں ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ دانت نکالتے کہتی، وہاں سے 9 تو 11 ہو گئیں۔ امن پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ امن، میں نہیں جانا چاہتی۔ وہ بری طرح اپنی انگلیاں مروڑتے بے چین سی تھی۔ ریلیکس رضا، بڑے پاپا نے بڑے پیار سے بلایا ہے، سمیع پاپا بھی انتظار کر رہے ہیں، کیا منع کر کے ان کا دل توڑو گی؟ امن نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ معجزہ نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر چلیں؟ امن نے اجازت چاہی۔ اس نے اب ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا۔ تب امن نے جھک کر ہلکا سا اس کے گلابی لبوں کو اپنے لبوں سے چھو لیا، تو اس نے تیزی سے اس کے ہاتھ پکڑے۔ چلیں، اس نے اسے کہتے سنا، تب مسکراتے اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکلا۔ یہ سب، معجزہ نے پیچھے مڑ کر کچن کی جانب اشارہ کیا، میڈ سنبھال لے گی۔ امن کے کہنے پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ گارڈ نے سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا۔ وہ بہت جلد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ الیزا اپنے چکراتے سر کے ساتھ بہانے سے اسٹڈی میں بیٹھی تھی۔ دن بدن حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جو کچھ اپنے ساتھ کر چکی تھی، اب پچھتاوے کے ناگ اسے مارگزیدہ کرنے لگے تھے۔ کافی دن سے خضر بھی اس سے کھچا کھچا سا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں سچ میں ایسا تھا کہ اپنے کیے گئے عمل کی وجہ سے جوڑ کی داڑھی میں تنکے کے مترادف اس کا وہم تھا۔ وہ دوسری ڈوز لے چکی تھی اور وہ لینے کے 1-2 دن کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اب اپنے اس عظیم الشان نقصان کے ہونے کے خدشے نے اس کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ اور اگر یہ سب اور خاص کر خضر کو معلوم ہو گیا تو وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھی۔ تبھی اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہونے پر وہ الٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں شان کبیر اور عروشے اس کے سامنے تھے۔ الیزا کو انہیں اتنے دنوں بعد اپنے سامنے پا کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ اسے سسپینڈ کیے جانے کے بعد سے لے کر وہ اب اس کے سامنے آئے تھے۔ ڈیڈ، وہ تڑپ کر آگے بڑھی جب ایشان نے اتنی ہی درستگی سے اس کے ہاتھ سے اشارے سے اپنے پاس آنے سے روکا تھا۔ الیزا نے اذیت سے لب کاٹتے اپنے ڈیڈ اور اپنی ماں کا سرد و سپاٹ غصے سے بھرا چہرہ دیکھا۔ کتنی کوششیں کی تھی اس نے انہیں مٹانے کی، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ جو اپنی اکلوتی پرنسس کی جان جیتے تھے، یوں کٹور ہو جاتے۔ اس کی انہیں منانے کی ہر کوشش رائے گاہ ہوئی تھی۔ ایک سوال الیزا، اور جواب صرف ہاں یا نہ میں چاہیے مجھے، تم نے دوسری ڈوز لی ہے؟ ایشان نے اس قدر درشت لہجے میں پوچھا تھا کہ الیزا کے گلے میں پھندا سا لگ گیا۔ نو ڈیڈ، آپ سے یہ کس نے؟ شٹ اپ الیزا، جسٹ شٹ اپ۔ میرا دل چاہ رہا ہے وہ کام جو میں نے آج تک نہیں کیا، تم پر ہاتھ اٹھا کر آج وہ بھی کر گزروں۔ میں نے تمہیں اخلاقیات کے کتنے سبق سکھائے ہوں گے، تم نے تو ان میں سے کسی ایک کا بھی پاس نہ رکھا۔ کتنی دیدہ دلیری اور ڈٹائی سے میرے سامنے کھڑی جھوٹ بولتی جا رہی ہو۔ ایشان پھنکارا تھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ٹیب اس کے آنکھوں کے سامنے لہرایا جس میں وہ ابراہیم ہاؤس کی دیوار پھلانگ رہی تھی۔ پھر ڈوز لیتی ہوئی کی پکس اور پھر واپس ابراہیم ہاؤس کی دیوار پھلانگنے کی ویڈیو۔ الیزا تو یوں ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بڑی تیزی سے اس کا سر جھکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اپنی فصیح القلبی پر۔ اب پچھتاوا جرم بڑھتا جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ تم ایکسپٹ کر رہی ہو؟ الیزا، عروشے نے سنجیدگی سے پوچھا تو وائٹ پیلس کی چھت جیسے الیزا کے سر پر آ کر گری۔ آپ کو ویسے پتا، اور ڈوز کا کس نے بتایا؟ دل میں ابھرتے خدشات سے وہ جی جان سے کانپ گئی تھی۔
خضر نے بتایا مجھے تم نے ابراہیم ہاؤس کی سیکیورٹی ہیک کی، تمہیں کیا لگا وہ اتنا پاگل ہے جیسا پتہ نہیں چلے گا؟ اس نے باہر بھی کسی کو ہائر کیا رکھا تھا تم پر نظر رکھنے کو کہ اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے ساتھ کھیل نہ جاؤ، لیکن اس کی ہزار کوشش کے باوجود تم نے اپنی منمانی کی اور اتنی قابل کیمسٹ ہو کر کیوں بھول گئی کہ وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے؟ کیا تم اتنی آسانی سے اسے بیوقوف بنا سکتی ہو؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اسے اپنی پریگنینسی کی اتنی بڑی خبر چھپا سکے گی؟ اور اگر تمہیں یا اس بیبی کو کچھ ہو گیا تو کیا خضر سے نگاہیں ملانے کے قابل رہو گی؟ علیزے جواب دو میری بات کا۔ ایشان کے لہجے میں غم و غصہ تھا، اشتعال و بے تحاشا ناراضگی تھی۔ علیزے تڑپ اٹھی۔ ڈیڈ اب میں کیا کروں؟ پلیز سیو می، پلیز سیو یور گرینڈ چائلڈ۔ اگر اس بیبی کو کچھ ہو گیا تو برداشت نہیں کر پائے گا، میں جانتی ہوں بہت بڑا طوفان اٹھے گا اور سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ڈیڈ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، تب دوسری ڈوز لگوائی تھی تو صرف مجھے شک تھا، یقین نہیں، مگر یہ میری لاپرواہی تھی کہ میں نے کنفرم کیے بغیر ڈوز لگوا لی۔ ڈیڈ مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے بلک بلک کر روئی تھی۔ تب ایشان نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ ایشان کی آنکھوں میں نمی تھی جو عروشے کے سامنے بالکل بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عروشے نے اسے بازو سے تھام کر جھنجھوڑا۔ علیزے، ایشان کبیر، مرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو خضر کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کی زندگی کیوں برباد کی تم نے؟ وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گا؟ تم اتنی بے حس اور سخت دل کیسے ہو سکتی ہو؟ تم جانتی ہو تمہارے ڈیڈ اور ان سب کا کام کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں کہ ایک تجربے کی خاطر اپنی اولاد کو داؤ پر لگا دیا جائے۔ تم بتاؤ مجھے علیزہ، تم نے خضر کی زندگی کیوں برباد کر دی ہے؟ اس سے منہ موڑنا ہی تھا تو خود کی جانب بڑھتے اس کا قدم کیوں نہ روکے تم نے؟ مما، ایک بیوی کی ہونے کی حیثیت سے میں نے صرف اپنا فرض نبھایا۔ میں چاہتی تھی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کم از کم میں خضر کی جانب سے اپنا ہر فرض پورا کر کے مروں، اس کے تمام حقوق دے دوں۔ مما، میں نہیں چاہتی تھی مرتے وقت اس کی محبت کا بوجھ اپنے کندھے پر لاد کر سفر آخرت کی جانب جاؤں۔ اس نے اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے بے بسی سے کہا، مطلب یہ سارا کھیل حقوق و فرائض کا رچایا تم نے؟ اس کی محبت ابھی تک فی الحال قبول نہیں کی تم نے دل سے؟ اس کی محبت نے ابھی تک تمہارے پتھر دل سے سر پھوڑ کر اپنا ہی نقصان کیا، تم پر تو ذرا بھی اثر نہ ہوا؟ علیزے، آروشے نے اسے آئینہ دکھایا تھا جس میں اپنی شکل اسے کافی عجیب لگی۔ مما، مجھے معاف کر دیں۔ ہم تو معاف کر ہی دیں گے علیزے تمہیں، ہماری اولاد ہو، ہم زیادہ دیر ناراض نہیں رہ پائیں گے تم سے، مگر دعا کرو کہ خضر ناراض نہ ہو تم سے، وہ روٹھ گیا تو اسے منانا تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، آروشے نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ علیزے وہاں کھڑی گہرے گہرے سانس بھرتی رہی، پھر ہمت کر کے من بھاری ہوئے قدموں سے چل کر لاؤن سے ملحقہ گیسٹ روم کے واش روم گئی، اپنے چہرے پر اچھی طرح پانی کے چھینٹے مار کر باہر نکلی اور دبے قدموں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ علیزے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر نیم دراز بے تاثر چہرہ لیے اپنے موبائل میں لگا ہوا تھا۔ یہ شخص کمال ضبط رکھتا تھا جو اپنے دل کے نہا خانوں اور گہرے رازوں تک کسی کو بھی رسائی حاصل کرنے نہیں دیتا تھا، اور آخر سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود کچھ ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ یہ اسے کچھ بول کیوں نہیں رہا تھا؟ آخر کیوں؟ علیزے کمرے میں داخل ہو کر ڈریسنگ کی جانب گئی اور پھر بھی ایک مرتبہ بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا۔ کیوں لمحہ لمحہ پل پل پور اسے اپنی محبت و عشق کی خماری عطا کر کے وہ نظر اندازی کا زہر اس کی رگوں میں اتارنا چاہتا تھا؟ علیزے ڈریسنگ میں منہ دیے کھڑی رہی تو اس کی نظر ایک پیکٹ پر گئی۔ وہ اس کے لیے نائٹ ڈریس لے کر آیا تھا اور فرمائش کی تھی کہ وہ اسے پہنے، مگر علیزے نے پہلے کبھی اس کی خواہشات کو قابل اعتنا جانا تھا جو اسے اہمیت دیتی، مگر اب جانے کیا سوچا تھا کہ اس پیکٹ میں سے وہ سادہ سی پنک ٹی شرٹ اور سفید ٹراؤزر اٹھا کر واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس ڈریس میں گیلے بالوں کے ساتھ باہر آئی۔ اس کی توجہ حاصل کرنے کو یہ پہن تو لیا تھا مگر خضر بس ایک نگاہ غلط اس پر ڈال کر پھر موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ علیزے اس کی یہ بے اعتنائی کہاں تک برداشت کرتی بھلا؟ ہیئر ڈرائر سے بال ہلکے پھلکے سکھا کر بیڈ تک آئی تھی، بہت اچانک وہ خضر کے سینے پر لپٹی، اس کے موبائل کے نیچے سے گردن نکال کر بازوؤں کے بیچ سے اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکی۔ اس نے سرد و سپاٹ بے تاثر چہرہ لیے بائے جیسے کہنا چاہتا ہو، اینی پرابلم؟ علیزے نے ہلکا سا جھک کر اس کی کھڑی تیکھی مغرور سی ناک چوم لی۔ تب آخر کار اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ علیزے کی آنکھوں میں خوف اور خود خدشات صاف صاف دیکھ سکتا تھا۔ خضر، علیزے نے پکارا۔ خضر نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی تم پاپا بننے والے ہو، مگر زبان تاروں سے چپک گئی۔ بول بھائی بھی تو صرف اتنا، مجھے پیار کرو۔ علیزے کی انوکھی فرمائش پر پل بھر کو خضر کی آنکھوں میں حیرت ابھر کر معدوم ہوئی۔ خضر نے اس پر اور خود پر بلینکٹ درست کر کے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ وہ آج 2 دن گزر چکے تھے، فلزا کو اس عقوبت خانے سے کوئی جائے فرار حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ کئی دفعہ وہ بھاگنے کی ناکام کوشش کر چکی تھی۔ اب بھی کچن میں ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی غم و غصے سے اپنے ناخن سے ٹیبل کھرچ رہی تھی۔ فوزیہ اور عائشہ بیگم کچھ کچن میں پکانے میں مصروف تھیں۔ جب اس نے اچانک فوزیہ بیگم کو مخاطب کیا تھا
آنٹی جی بیٹا اپنے بیٹے سے کہیں مجھے جانے دیں یہاں سے، یہاں کم از کم میرے گھر والوں سے بات کروا دے، فلزا نے سنجیدگی سے کہا۔ تو فوزیہ بیگم پریشان ہو گئیں اور اس کے قریب آئیں۔ تب وہ اچانک کچن میں داخل ہوا تھا اور اس کو کیا یہ بدتمیزی ہے زی؟ ساحر نے اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں فوزیہ بیگم کے سامنے کوئی بھی تماشا نہ کرنے کی تلقین کی، مگر وہ آج کسی کے سننے کے موڈ پہ نہیں تھی۔ شاید تب ٹیبل پر پڑا چاقو اٹھا کر فوزیہ بیگم کے کندھے پر رکھ کر بہت بڑی بیوقوفی کر دی۔ مجھے جانے دو یو سو کالڈ حیوان، نہیں تو میں آج کچھ بھی کر گزروں گی، وہ چلائی۔ مگر فضا کو حیرت ہوئی، وہ بہت تیزی سے اس تک پہنچا تھا، اس کو چاقو والا پاسو مروڑ کر کمر سے لگایا۔ آؤچ، چھوڑو مجھے، فضا چلائی، میں آج تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا زی بیبی، تمہیں تمہاری ہر بدتمیزی اور بدتہذیبی کی سزا ملے گی۔ ساحر غصے سے پھنکارا۔ ساحر چھوڑو بچی کا ہاتھ، فوزیہ بیگم نے اسے بری طرح جھٹکا۔ وحشت زدہ سے سرخ آنکھیں لیے اس کا بازو چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ فلزا اپنے کمرے میں آئی اور کھانا کھانے سے بھی منع کر دیا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ فلزا بے تحاشا بے چینی سے پورے کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتی پھر رہی تھی۔ جب سے وہ یہاں قید تھی، یہاں سے فرار کے 101 طریقے آزما چکی تھی، مگر سب بیکار گئے۔ وہ ڈھیٹ آدمی، بھیس آدمی اس کے بھاگنے سے پریشان تو کیا ہوتا، الٹا اسے زج کر کے ہرا کر انجوائے کرتا تھا۔ مگر آج جو اس نے فوزیہ بیگم کی گردن پر چاقو رکھا تھا، فلزا نے اس کی آنکھوں سے بالکل الگ قسم کے شعلے سے لپکتے محسوس کیے تھے۔ میری جوتی بھی نہیں ڈرتی اس سے، فلزا دل میں بڑبڑائی، مگر آج اس نے کہا تھا وہ اسے بالکل نہیں چھوڑے گا۔ فلزا نے اپنی انگلیاں چٹکائیں۔ مجھے اس ڈھیٹ آدمی کے منہ ہی نہیں لگنا۔ پھر دل میں کہتے بیڈ پر کمفرٹر بچھا کر، کمفرٹر پر لیٹ کر خود کو رول کر کے اپنی دانست میں سکون سے آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ مگر اس کا یہ سکون تب غارت ہوا تھا جب اس نے کمرے میں داخل ہو کر اپنے پیچھے کمرے کا ڈور لاک کیا اور تیز قدم اٹھاتا بیڈ تک آیا تھا۔ فلزا بھی کچھ سمجھ پاتی کہ وہ شیر کی طرح اس پر جھپٹا اور مکمل طور پر اس پر قابض ہوا۔ ویری گڈ، اس طرح تو تمہیں قابو کرنا اور آسان ہو گیا ہے زی بیبی۔ اس کمفرٹر میں لپٹ کر تم نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی۔ ساحر نے اطمینان سے اس کے حفاظتی اقدام کو اسی کے خلاف استعمال کرتے کمفرٹر سمیت اسے اپنی باہوں میں دبوچا تھا۔ لیو می، چیپ انسان، دور رہو مجھ سے، فلزا زخمی شیرنی بنی کررائی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے آج کے کارنامے کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا، جبکہ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہمارے بیچ میں چاہے ورلڈ وار 3 ہو جائے، مگر اس سب میں امی کو انوالو مت کرنا۔ دین ہاؤ ڈیئر یو زی بیبی۔ آج پہلی مرتبہ بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں چٹانوں سی سختی محسوس ہوئی تھی فلزا کو۔ ابھی ایک مرتبہ تو سانس سینے میں الجھ ہی گئی تھی۔ اوکے رائٹ، آئی ایم سوری، ساحر نے بے یقینی سے اسے کہتے سنا۔ تبھی اس کی گرفت اس پر ڈھیلی پڑ گئی کہ جو کچھ اس نے اس کے منہ سے سنا تھا وہ ناممکنات میں سے ہی تو ایک تھا۔ آنٹی سے بھی معافی مانگ لوں گی میں، اب ہٹو میرے اوپر سے جنگلی سانڈ، فلزا تل ملا کر بولی تو اب کی بار وہ بنا کسی بحث کے مسکراتا اس کے اوپر سے بیڈ کی سائڈ پر گرا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ فلزا دم سادے وہیں لیٹی رہی۔ خوفت بھرے لمحات تھے، وہ کافی دیر اس جن کے سو جانے کا انتظار کرتی رہی۔ جب تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تو اس نے کمفرٹر سمیت ذرا سا اٹھ کر بازو کے نیچے سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ سو گیا ہے کہ نہیں، تاکہ کم از کم اس منحوس کمرے سے فرار حاصل کر سکے۔ وہ ذرا سا اس پر جھکی تھی جب بہت اچانک ساحر نے اٹھ کر بلند آواز میں ہاؤ کہا تو وہ ایک زوردار چیخ مار کر کمفرٹر سمیت بیڈ سے نیچے دھڑام سے گری تھی۔ ساحر کا کہا بے ساختہ تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر ہاتھ رکھے اوندھے منہ لیٹ کر اپنے ہاتھوں پر اپنے چن رکھ کیا اور ذرا سا جھک کر زمین پر پڑی اسے دیکھا جو گہرے گہرے سانس دے کر غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تب ساحر نے بہت اچانک اسے کمفرٹر سمیت تھوڑا سا اوپر کھینچا تھا۔ ایک ہاتھ سے کمفرٹر تھام کر دوسرا اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر وہ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اتارنے لگا۔ یہ لمس شدت بھرا تھا، یہ قربت جان لیوا تھی جو ہر بار اسے نیم جان کر دیتی تھی۔ فلزا جھٹپٹائی، مگر اس کی مرضی کے بغیر اس کی گرفت سے نکلنا مشکل ترین امر تھا۔ چند قیمتی پل گزرنے کے بعد وہ خود ہی مسکراتا پیچھے ہٹا تھا اور اسے اپنے گرفت سے آزاد کر دیا۔ فلزا نے بے بسی کی انتہا سے بازو سے رگڑ کر جیسے اپنے لبوں سے لمس کچل کر پھینکنا چاہا۔ مجھ سے مت الجھو زی، تم نہیں جانتی یہ قید تمہارے لیے کیا ہے۔ ساحر نے اس کی جانب دیکھتے پھر پر اصرار طریقے سے کہا۔
یا تو مجھے بتا دو کتنا ضروری ہے یا پھر مجھے جانے دو، وہ چڑھ کر بولی۔ صحیح وقت آنے پر بتا دوں گا۔ وہ کمفرٹر سے نکلی تو ساحر نے اسے بازو سے تھام کر بیڈ پر کھینچا۔ فلزا نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ مجھے میرے گھر والوں سے بات کروا دو۔ اپنی ماں پر آئی تو بلبلا اٹھے، اور جو میری مدر پریشان ہو رہی ہوں گی اس کا کیا؟ فلزا نے درستگی سے کہا، لاکھ نہ چاہنے کے باوجود اس کی آنکھوں کے کونے نم ہوئے تھے۔ ساحر نے یہ نمی اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، کوئی بحث نہیں کرنی تم سے، ساحر نے بے حسی سے کہتے اپنی آنکھوں پر پھر سے بازو رکھ لیا۔ فلزا اٹھ کر کمفرٹر اٹھا کر صوفے پر چلی گئی اور منہ سر لپیٹ کر سوتی بن گئی، مگر آنکھوں سے ایک دو آنسو ٹوٹ کر کمفرٹر میں ضرور جذب ہوئے تھے۔ ساحر نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کی جانب دیکھا، مگر اسے یہ نہ کہہ سکا کہ وقت آنے پر تمہاری مدر کو بھی پتہ چلے کہ یہ تمہارے لیے کتنا ضروری تھا، تب وہ بھی یقیناً سمجھ جائیں گی اور اس بات کا افسوس نہ کریں کہ تم قید میں تھی۔ فلزا وائٹ پیلس میں موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے پیلس پر چھائی یہ مردنی بھری اداسی عصابری کا دل پریشان کر رہی تھی۔ پورے پیلس کا چکر لگا کر وہ پچھلے لان میں آئی، جہاں سب خواتین اور پنکی اور ان کی شاگردوں کا ٹولہ بیٹھا تھا۔ ماحول پر چھائی اداسی کو دور کرنے کو اس کے دماغ میں عجیب و غریب خرافاتی آئیڈیا آیا تھا۔ تبھی پچھلے لاؤنج میں وہ رواحہ کے سامنے آئی تھی، اپنے ساتھ رنگیلی ریشم اور سونا کو بھی ملا لیا۔ مما، میری ویڈیو ریکارڈ کریں۔ اپنا فون رواحہ کو پکڑاتے اس نے شوشہ چھوڑا تو سب نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ کیا مما، آپ کے کنجوس بیٹے نے مجھے منہ دکھائی تک تو دی نہیں، تو اپنا گفٹ خود ہی مانگ کر انہیں ڈھیل کرنے کا فل پروف پروگرام ہے؟ ساڈا حق ایتھے رکھ، وہ لاپرواہی سے کہتی میوزک سے بینا کا موبائل اٹیچ کرنے لگی۔ سب نے دلچسپی سے اس نمونے کو دیکھا اور رواحہ نے سیدھے ہوتے اس کی ویڈیو بنانا شروع کی۔ وہ ڈانس اسٹیپ کرتے ہوئے اس ادا سے ڈائمنڈ رنگ مانگ رہی تھی کہ سب کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ وائٹ پیلس کے بیسمنٹ میں احان اپنے مخبروں کی مجرموں کی دھلائی کر کے واپس آیا تھا۔ اس کی شامت آئی تھی کہ وہ ببلے ہوئے جلادوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ اپنا تمام غم و غصہ وہ تب سے کسی نہ کسی پر نکال ہی رہے تھے۔ سب طویل کبھی ٹیبل کے گرد بیٹھے ماہر خان سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب احان کا فون رنگ ہوا، یہ بینا کی شرارت تھی کہ اس نے احان کا فون پروجیکٹر سے کنیکٹ کر دیا تھا۔ میسج اوپن کرتے ہی اس کی لیلا دھڑلے سے بڑے اہتمام کے ساتھ اس سے ڈائمنڈ رنگ مانگ رہی تھی، اور اچانک یہ گانا سن کر احان گڑبڑا کر اپنی سیٹ سے 2 فٹ اوپر اچھلا تھا۔